धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, विशेषकर आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे सुन करके बहुत से लोगों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहने के कगार पे हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, बहुत सारे सवालों को लेकर मेरे सामने लोग आते हैं जिनका समाधान मैं दिया करता हूँ। आज एक पढ़े लिखे जेंटलमैन, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन, मेडिकल साइंस के छात्र, उनके मन में क्या सवाल आया है और वो किस तरीके से अपने आप बीती सुना रहे हैं, ज़रा आप लोग भी उनको सुनिए और उनके विचारों से अवगत होइए कि इस्लाम पर क्या क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है और कैसे कैसे सवाल इन्होंने खड़ा किया है। धन्यवाद के साथ मैं इंद्रपाल आर्य। पंडित जी, आप सबसे पहले मेरी तरफ से अभिवादन स्वीकार करें। मैं आज आपसे अपनी कुछ आप बीती कहने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि सलात यानी नमाज की अहमियत इस्लाम में कितनी है। इसके बावजूद 80% मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़कर काम चलाते हैं। जुमा की नमाज में 100% मुसलमान भाग लेते हैं, तो मैं भी आम मुसलमानों की तरह जुमा से ही काम चला लेता हूँ। हालांकि 5 वक्त की नमाज एक आम आदमी, खासकर गरीब वर्ग के लोगों के लिए व्यावहारिक नहीं है। चले इस विषय पर फिर कभी बात होगी। तो इस बीच मेरी मुलाकात अपने ही एक रिश्तेदार यानी रिलेटिव से होती है, जो मुझे 5 वक्त की नमाज कसरत से नहीं पढ़ने पर कब्र और जहन्नम की आज़ाब के बारे में बतलाते हैं। इनका नाम इमरान भाई है, जो कि तबलीगी जमात में आते जाते हैं और नमाज के पाबंद मुसलमान यानी मोमिन हैं। तो मैंने कहा कि जहन्नम की आग के बारे में सुना है। तो उसने मुझसे कहा कि कुरान आपने पढ़ा है? तो मैंने कहा कि मैंने दुनियावी तालीम हासिल की है, दीनी तालीम 1% जानता हूँ, 1%। तो उसने कुरान खोलकर कुछ आयतें कोट की और बताया, सूरे निसा 56, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें यानी स्किन पक जाएगी, हम उनके सिवा और खालें यानी स्किन उन्हें बदल देंगे कि आजाब का मज़ा लें। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और सूरे निसा आयत 55 में भी दोजक की आग का डर बतलाया गया है। और सूरे बकरा आयत 24 में इसमें भी जहन्नम की आग के बारे में बतलाया गया है। और सूरह तहरीम आयत 6, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त आजाब है, ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। तो मैं इन आयतों को सुनने के बाद डर जाता हूँ और खौफ ज़दा डरा सा जीवन जीने लगा। जहन्नम की आग का डर मुझे सताने लगा। तो मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू कर दी और कसरत से 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। थोड़ी शांति मिली। इस बीच मेरी मुलाकात हैदर भाई से होती है, जो कि कुरान और हदीस की अच्छी जानकारी रखते हैं, पर ये एथिस्ट बन चुके हैं। ये नाम के मुसलमान हैं पर अंदर से मुल्हिद हो चुके हैं। तो हैदर भाई ने मुझसे कहा, मेरे मित्र तनवीर, तुम साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद इस्लामी अमल करते हो,
اچھا تم بتاؤ کہ کون کون سی سورہ تمہیں یاد ہے؟ حیدر بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے 3 سے 4 چھوٹی چھوٹی سورہ یاد ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ 80% مسلمان چھوٹی چھوٹی سورہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی جو سورہ ہے وہ مولانا یا حافظ لوگوں کو ہی یاد رہتی ہے، جیسے سورہ تو میں نے کہا کہ مجھے چھوٹی سورہ یاد ہے، اور بڑی بڑی سورہ جو ہے وہ مجھے نہیں یاد ہے، وہ حافظ مولانا ہی بتائیں گے۔ تو سورہ کوثر انا اعطینا، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی وما لہ وما کسب۔ تو حیدر بھائی نے کہا کہ سورہ لہب کا ترجمہ ہندی میں جانتے؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ سورہ لہب کا اچارن ٹھیک نہیں کر پائے، میں اس کو سنا دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کا عرض بھی سن لیجئے، اس میں میں مولانا فاروق خان کا عرض ہی سنا رہا ہوں۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ساتھ، ابو لہب کے ہاتھ، اور اسفل ہو گیا وہ۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور اسفل ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام کا نہ آیا، ضرور وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی۔ اس نے گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ مولانا فاروق خان نے اس کا عرض کیا ہے۔ کہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو حیدر بھائی نے کہا کہ تم لوگ 5 وقت کی نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتے ہو ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ٹوٹ ہی گیا، تباہ ہو ابو لہب، اس کے کام نہ آئی اس کی دولت، ابو لہب کے لیے جہنم کا عذاب، اس کی بیوی یعنی پتنی کے گلے میں رسی اور کھجور کی گٹھلی۔ یہ ترجمہ ہے سورہ لہب کا، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی وما لہ وما کسب۔ یہ اصل میں عربی میں ہے میرے بھائی، لیکن جب اس کا ترجمہ پڑھو گے تو جو میں نے تمہیں بتایا وہ ہے۔ ابو لہب 1400 سال پہلے مرکب گیا، جہنم میں جل رہا ہوگا، یعنی تم لوگ اب تک اسے کوس رہے ہو اپنے 5 وقت کی نماز میں، وہ بھی ہر دن۔ تو میں نے کہا کہ عربی میں پڑھنے پر تو کتنا اچھا لگتا ہے، پر ترجمے میں پڑھنے پر لگتا ہے کہ اس کے پڑھنے کی اب کیا آوشکتا رہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے خود سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگا۔ تو اسلام میں نماز اہم بنیاد مانی جاتی ہے، ججمنٹ ڈے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ قرآن میں صلاۃ ورڈ آیا ہے نماز کے لیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ کا ذکر قرآن کی انگنت سورہ میں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں 9 بار، سورہ نساء میں بھی 9 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 1 بار، سورہ ہود میں 2 بار، سورہ مریم میں 3 بار آیا ہے۔ پر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھنی ہوگی۔ اب دیکھیں، نماز جڑ ہے اسلام کا، اسلام کی پہچان ہی نماز سے ہے، پر اس کے پڑھنے کے طریقوں کو لے کر مسلمانوں میں ایک رائے نہیں ہے، کارن مختلف حدیثوں میں مختلف باتیں لکھی ہے، جس کارن 73 فرقوں میں آپ صاف طور پر فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ابن ماجہ، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، سنن نسائی، مطلب انگنت لیکھک ہیں حدیثوں کے۔ میں کتنے کا نام بتاؤں؟ کچھ حدیث صحیح مانی جاتی ہے اور کچھ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے۔ شیعہ فرقہ کی اپنی حدیث ہے تو سنی فرقہ والوں کی اپنی حدیث۔ میں الجھ کر رہ گیا، میری الجھنیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، میرے جیون میں ٹینشن تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔
کہ اب میں سچ کی تلاش کیسے کروں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب صحیح فرقہ کا چین کیسے کروں؟ پھر سبھی فرقے کے مولانا اپنے اپنے فرقے کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ ان عالموں میں بحث چلتی رہتی ہے، کوئی حنفی تو کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، وہابی، شیعہ، قادیانی، بریلوی، انگنت فرقے ہیں، ان میں ایک رائے نہیں، بحث چلتی رہتی ہے، میں صحیح تو میں صحیح، اور کبھی کبھی میں صحیح تم غلط پر بھی بحث چلتی رہتی ہے۔ حد تو تب ہوتی ہے جب کچھ فرقے والوں کو کافر تک کہہ دیا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں سنی فرقہ والے، قادیانی فرقہ والے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ کارن جو بھی ہو، پر پرشن تو کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اب دیکھیں آپ کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آپ دیکھیے کہ حدیث کب لکھی گئی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 200 سال بعد لکھی گئی۔ حدیث کی 50 سے 60 موٹی موٹی کتابیں ہیں، قرآن ایک ہے، اس کارن میں پنہ قرآن کی اور لوٹا کہ اب قرآن سے ہی سچ کی تلاش میں کروں گا، پر یہ میرا بھرم ماتر ہے۔ حیدر بھائی نے مجھ سے کہا کہ قرآن کی بہت سی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنی ہوگی اور حدیثوں کی اور آنا ہی ہوگا۔ وداؤٹ عالموں یعنی مولانا کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، جس کارن مولانا لوگ مختلف فرقہ یا جماعت آسانی سے بنا لیتے ہیں اور اپنی حکومت چلانے میں سفل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ طارق جمیل دیوبندی کے نامچین مولانا ہیں، تو مولانا جرجس یا ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث وہابی کے مولانا ہیں۔ بریلوی کے نامچین مولانا خادم رضوی صاحب کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولانا خادم رضوی پاکستان کے مسلمانوں پر اچھی پکڑ ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مسلمانوں پر، خاص کر بریلوی مسلمانوں پر اچھی پکڑ ہے خادم رضوی کی، آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنی ہوگی تو قرآن کی یہ آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ سورہ دخان آیت 58، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا تاکہ تم آسانی سے سمجھو، پر ایسا نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اس آیت پر میں نے ایک مولانا صاحب سے بات کی کہ بھائی کون سا فرقہ صحیح ہے، دیوبندی صحیح ہے، وہابی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے یا قادیانی صحیح ہے، آپ بتائیں، کیونکہ مجھے جہنم کی آگ میں نہیں جلنا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے باپ دادا جس فرقے کو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، اور آپ بریلوی فرقہ سے ہیں تو یہی صحیح ہے آپ کے لیے۔ اب آپ زیادہ کھوج بین نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کھوج بین کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 22، کیا وہ باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت 170 کا میں نے حوالہ دیا، اور ان سے کہا جاتا ہے حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ مولانا صاحب ان آیتوں کا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نصارہ بھی تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہم چلیں گے، اور آپ بھی مجھ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کھوج بین بند کرو اور باپ دادا کے دین پہ چلو۔ اور بریلوی فرقے سے آپ کے باپ دادا بلانگ کرتے ہیں تو آپ وہیں رہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ سورہ آل عمران آیت 103،
مومنو تم فرقوں یعنی مومنو تم فرقوں یا پنتھوں میں نہ بٹ جانا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن فرقے کے خلاف ہے، پھر بھی 73 فرقے بن چکے ہیں اور ایک ہی فرقہ یعنی پنتھ والے کو جنت نصیب ہوگی۔ پھر ان آیتوں کا کیا؟ سورہ بقرہ آیت 6، جن کے قسمت میں کفر ہے وہ ہدایت نہیں پائیں گے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ رعد آیت 31، اللہ چاہتا تو سبھی آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ سورہ سجدہ 13 آیت نمبر 13، اللہ چاہتا تو ہر آدمیوں کو یعنی ہر شخص کو ہدایت کر دیتا، پر یہ قرار پا چکی ہے کہ آدمیوں اور جنوں سے جہنم بھر دوں گا۔ اب ان آیتوں کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے قسمت میں ہی جہنم کی آگ لکھ دی ہے، اور اللہ خود من بنا چکے ہیں کہ جہنم آدمیوں سے بھر دینی ہے۔ تو پھر سچ کی تلاش کیوں؟ میرے اندر سچائی جاننے کی جو للک یا امنگ یا اتسکتا تھی وہ سماپت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جنت یا جہنم کو کس نے دیکھا؟ کوئی لوٹ کر اب تک آیا ہے کیا؟ یہ صرف ہمارا ایمان ہے اور کچھ نہیں۔ پھر میں عام انسانوں کی ہی طرح جیون جینے لگا، ٹینشن فری۔ کہاوت ہے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ ایک اسلام کے ماننے والے ایک جانے مانے ڈاکٹر جو پڑھے لکھے ویکتی ہیں کس پرکار سے قرآن کے اوپر سوالوں کی پھل جھڑی لگا دی اور 15 منٹ میں ہی کتنی آیتوں کا حوالہ دیا کہ ان آیتوں کا تاتپریہ کیا رہ گیا جب اللہ بول کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ اس لیے ان سبھی پر اسلام کے یووا جنوں کو وچار کرنا چاہیے کہ قرآن صحیح ہے یا جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، اور میرے خیال اور وچار سے کہ اسلام کے یووا جن اس پر چنتن کریں گے اور اپنے کو بدلیں گے۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں مہندر پال آریہ کہ آج دیکھ رہے ہیں مجھے بولنے کی آوشکتا نہیں ہے، اسلام کے ماننے جاننے والے خود بولنے لگے ہیں کہ اسلام پہ بولنے نہیں اپیتو اسلام کو الوداع کرنے لگے ہیں۔ مجھے بولنے کی آوشکتا نہیں ہے، یہ میرا کام ہی بول رہا ہے۔ دھنیواد کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔